बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिलदारम इज़ा कलम अमतल रोब। किस्त नंबर 3। कर ली शॉपिंग, मिल गया सुकून। अब हारून की शादी तक शॉपिंग का नाम ना सुनूं मैं। जहरा बेगम ने सख्ती से मना किया। क्या दोनों चलाएं? ये क्या अम्मी जी, कब और कैसे? हमें तो कोई पता नहीं है। ये तो चीटिंग है ना। शौक से निकल कर सबसे पहले अशफा ने बोला। अशना की शॉपिंग के चक्कर में खुद अशफा ने शादी के हिसाब से शॉपिंग नहीं की थी। तुम लोग टिक कर कहीं बैठोगी तो पता चलेगा ना। डेट फिक्स हो गई है, 15 दिन बाद शादी है। जहरा बेगम ने एक के बाद एक बम फोड़ा था इनके सर पर। हद है अम्मी, आपकी इस चहीती के चक्कर में मेरी शॉपिंग रह गई है। अब मैं क्या करूंगी? अशफा रोंसी हुई। तो पहले सोचना था ना, इस पटाखे के साथ जाने का तुम्हें ही शौक चढ़ा था, जब पता है ये अपने सामने किसी की दाल नहीं गलने देती। अब भुगतो। तुम्हारा बाप कह गया है शादी की शॉपिंग होगी और कोई नहीं जाएगा। बच्चियां आज शॉपिंग कर चुकी हैं, बाकी बड़ी शॉपिंग तो कब की हो गई है। अम्मी की बात पर अशना चुप करके साइड से खिसकी थी, इस जबकि अशफा की आंखों में आंसू देखकर जुरेज शाह ने नापसंदीदगी से इसे देखा। हद है, एक शॉपिंग के लिए लड़कियां रोती हैं ना, अकल घुटनों में है। वह सिर्फ सोच कर रह गया था। अशफा अपनी धुन में सामने बैठे जुरेज को नहीं देख सकी थी। वहीं बैठकर दोनों हाथों में चेहरा छुपाए रोने बैठ गई थी। क्या हुआ? मगरमच्छ के आंसू क्यों बहाए जा रहे हैं? जवार अभी लाउंज में दाखिल हुआ था। शॉपिंग न करने का सदमा है। अशफा की जगह जवाब जुरेज शाह ने दिया था। एक झटके से अशफा ने सर उठाया था। ये अकड़ू कब आया? उफ, मैं भी ना। जल्दी से आंसू साफ करने लगी, जबकि आंसुओं से तर चेहरा देखकर जुरेज शाह को सचमुच गश पड़ा था। मतलब इतना सीरियस सिर्फ शॉपिंग के लिए? हद है। उठो और उठाओ ये बर्तन, यहाँ से ले जाओ किचन में, और ये रोना धोना बंद करो। बाकी का दुख और रोना धोना अपने कमरे में जाकर करो। जुरेज शाह का सख्ती से कहना। अशफा जल्दी से उठी। हद करते हो जुरेज, बच्ची ऐसे बात करते हैं। एक तो पहले ही वो परेशान है, ऊपर से तुमने डांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सबा बेगम फौरन अशफा की हमायत में बोली। वो ये जो बच्ची बच्ची की गर्दान है ना, यही बड़ा होने नहीं देती। मतलब एक शॉपिंग पर ना जाने का दुख और ये बड़े बड़े आंसू। कौन सी दुनिया में रहते हैं आप लोग? मुझे ये हरकतें सख्त नापसंद है। या तो मेरे आने से पहले कर लिया करें या मेरे जाने के बाद, मगर मेरे सामने ये बचपना बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। गुस्से से कहता रिमोट एक तरफ फेंकता बाहर निकला। क्या करूं मैं उसका? माथे पर हाथ मारती सबा बेगम ने अफसोस से कहा था। अरे मेरी प्यारी अम्मी जान, भाई तो शुरू से ही ऐसे हैं, आप क्यों परेशान होती हैं? जवार ने उठकर तसल्ली दी थी, मगर अशफा पर इसे भी गुस्सा आया था। रोना था तो भाई के सामने क्या ज़रूरत थी मगरमच्छ के आंसू बहाने की? यार, जो मैंने काम दिया था उसका क्या हुआ? बस मज़ीद सब्र नहीं कर सकता। पूरी क्लास के सामने मुझ पर हाथ उठाया। कोई मजाक नहीं है। मैं बदला लिए बगैर सुकून से नहीं बैठ सकता। बस जो करना है जल्दी कर। हम ओके, कॉल रखता हूँ। बेड पर बैठा था। बहुत जल्द वो प्रोफेसर हमाद को मज़ा चखाने वाला था। वो दिन दूर नहीं जब तुम मुझसे माफ़ी मांगोगे बुड्ढे। अपनी सोचों में ना जाने कितना वक्त बीत गया कि रिंग हुई। बिना देखे कॉल अटेंड की। शुक्र है जरदादा, तुमने मेरी कॉल उठाई। कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? हाँ, हिना ने बड़े नाज से कहा था। हम तो क्या हुआ, फिर मिल लेंगे जानम। बस कुछ बिजी हूँ, कुछ दिन फिर मिलता हूँ। हिना से मीठी मीठी बातें करते इसे किसी और ही जहान में ले गया था। लड़कियों से दोस्ती करना, फिर इन्हें छोड़ देना, इनके जज्बात से खेलना जैसे इसे सुकून देता था। अपनी खूबसूरत शक्ल का गरूर इसे मगरूर किए रखता था। हर दूसरी लड़की इससे दोस्ती करने के लिए मरती थी, पर जिसे जरदादा खान खुद पसंद करे इसके साथ ही दोस्ती करता, वरना किसी को देखता तक नहीं था। ये क्या है, ऐसे बनाते हैं फ़ाइल? इतनी गलतियां ये कौन ठीक करेगा? मिराम ने जो फ़ाइल भेजी थी बेइंतहा गलतियां मौजूद थी। इसमें बरक की तेवरियां चढ़ी थी। ऐसा काम देखकर फ़ाइल उठाकर मिराम के कैबिन की तरफ आया और इसे डांटने लगा। मिराम, जो अभी अपनी अगली फाइल पर काम कर रही थी, इसे अचानक डांटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। जल्दी से अपनी चेयर से खड़ी हुई थी। आंसू लड़खड़ा कर गालों पर फिसलने लगे थे। बरक ने मजीद कुछ कहने के लिए लब खोले ही थे कि आंसू देखकर चुप हो गया। सॉरी सर, मैं दोबारा बना देती हूँ। सूं सूं करती मिराम बरक को अपना आप बुरा लगा। मतलब इतना भी क्या हसास होना कि रोने ही बैठ जाना। खुद को नॉर्मल लहजे में कहने लगा। मिस मिराम, ये ऑफिस है, यहाँ रोज़ गलतियाँ होती हैं और सबसे होती हैं। कोई सीख सिखाया नहीं आता है, सबको ही गलती पर डांट पड़ती है। अब इसका ये मतलब तो नहीं है कि बंदा रोने बैठ जाए। आप काफ़ी हसास मालूम होती हैं। अगर बाहर जॉब करनी है तो खुद को पूरे एतमाद जाहिर करना होगा, तब आगे कुछ कर पाएंगी। और हाँ, नेक्स्ट टाइम मैं आपको रोता हुआ ना देखूं।
جو سمجھ نہیں آ رہا مجھ سے پوچھ لیا کریں، آرام سے سمجھایا۔ برق نے تو مرام نارمل ہوئی تھی۔ جی سر، مرام نے سر ہلایا۔ برق خان کو ان آنسوؤں نے ڈسٹرب کیا تھا، تبھی ایک دم نارمل ہوا تھا، ورنہ جتنی ضروری فائل تھی مرام کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک اسے اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھا ہوتا۔ برق خان کے جانے کے بعد مرام کچھ ریلیکس ہوئی۔ چھوڑ دوں گی میں یہ جاب، مجھ سے نہیں ہو پائے گی۔ ہمیشہ بھائیوں نے پیار سے بات کی تھی، صرف بھائیوں سے ہی نہیں، باقی سب نے بھی، بھابھیوں نے بھی ماں کی طرح پیار دیا تھا، کوئی بھول کر بھی نہیں ڈانٹتا تھا۔ باقی ینگ پارٹی سے تو وہ خود گھل مل کر رہتی تھی جیسے سب دوست ہوں۔ ایسے میں باہر کسی سے ڈانٹ کھانی یا سخت لہجہ برداشت کرنا مرام کو مشکل لگ رہا تھا۔ جو فائل ریڈی کرنی تھی اسے سائڈ پر رکھ کر ہمت جمع کرنے لگی۔ برق سر کے آفس جا کر یہ جاب چھوڑنے کا بتانا چاہتی تھی پر ہمت نہ کر پا رہی تھی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد آخر اٹھی، ہمت جمع کر کے ڈور ناک کیا۔ یس کم ان۔ برق کی مصروف سی آواز آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ٹیبل کے پاس جا رکی۔ سر، مرام نے مخاطب کیا۔ برق جو لیپ ٹاپ پر بیزی تھا مرام کو دیکھ کر سیدھا ہوا۔ جی جی مس مرام بیٹھیں پلیز۔ چیئر کی طرف بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سر وہ میں یہ جاب نہیں کر سکتی، سر جھکا کر مرام نے کہا تھا۔ برق خان چونکا، پر کیوں؟ یہ کوئی مذاق تھوڑی ہے، یہ میں کیا سن رہا ہوں مس مرام؟ برق خان کو اب غصہ آیا تھا۔ سر میں اس جاب کے لائق نہیں ہوں، مجھے نہیں لگتا یہ میں کر پاؤں گی۔ میں نے پہلے کبھی جاب نہیں کی اور پہلی جاب ہی اتنی مشکل ہے، میں اسے ڈیزرو نہیں کرتی، الٹا آپ کا سارا کام خراب کر دوں گی۔ جتنی میری غلطیاں ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا اتنی دیر میں کوئی تجربہ کار دوبارہ فائل ریڈی کر کے سر جھکاتی، انگلیاں آپس میں مروڑتی مرام نے پہلی بار اتنی لمبی بات کی تھی۔ برق نے خاموشی سے مرام کا ایک ایک لفظ سنا تھا، آخر میں مسکرایا۔ مرام کے جاب چھوڑنے کا سن کر جو غصہ آیا تھا ایک دم غائب ہوا۔ تو صرف اس وجہ سے آپ یہ جاب نہیں کرنا چاہتی کہ آپ سے غلطیاں زیادہ ہو رہی ہیں؟ جی، مرام نے جواب دیا۔ مس مرام، میری بات غور سے سنیں۔ ابھی آپ نے کہا ایک تجربہ کار ورکر اس وقت میں 2 بار فائل ریڈی کر لے گا، رائٹ؟ تو مس وہ بھی تو غلطی کر کے سیکھ کر تجربہ کار بنا ہوگا نا، خود سے تو کوئی بھی تجربہ کار نہیں بنتا۔ آپ ہمت چھوڑ رہی ہیں ابھی سے، مجھے نہیں لگتا کہ آپ ایسا سوچتی ہیں۔ خیر میں آپ کی آسانی کے لیے آپ کو ایک اور آفر دے دیتا ہوں، آپ پورا 1 منتھ مجھ سے ٹریننگ لیں گی، میں آپ کو کافی کچھ سمجھا دوں گا، آپ آسانی سے سیکھ لیں گی اگر آپ کرنا چاہتی ہیں تو، ورنہ ابھی ایک ہی دن ہوا ہے، میں کسی اور کو آپ کی جگہ رکھ سکتا ہوں، باقی آپ کی مرضی، مگر مجھے خوشی ہوگی اگر آپ ہمت نہ ہاریں۔ برق نے اپنی بات ختم کی۔ مرام کافی کنفیوز دکھائی دے رہی تھی۔ ٹھیک ہے سر، میں یہ کوشش ضرور کروں گی۔ اب مرام کو کچھ آسانی لگ رہی تھی۔ جس لڑکی کو اسے سمجھانے کے لیے کہا گیا تھا اس نے بس ایک بار سرسری سا بتا کر جان چھڑوائی تھی، اور مرام کو بس یہی مسئلہ تھا کہ ایک بار کوئی صحیح سے سمجھا دے، ورنہ کوئی بھی کام ہو مرام پوری لگن سے کرتی تھی۔ برق خان مسکرایا۔ گڈ گرل، چائے یا کافی؟ نہیں سر شکریہ، میں چلتی ہوں، فائل ریڈی کرنی ہے۔ مرام اپنی جگہ سے اٹھی۔ نہیں، آپ فائل میرے پاس لے آئیں، میں آج ہی سے آپ کو سمجھانا سٹارٹ کرتا ہوں، کہتے ساتھ ہی برق خان نے 2 کافی کا آرڈر دیا تھا۔ ہائے مزے، ہارون بھائی کی شادی، بیڈ پر ڈانس کرتی اشنا اشفا کو زہر لگی تھی۔ آرام سے اترو، بیڈ سے ٹوٹ جائے گا۔ ناراض سی اشفا بولی تھی۔ ارے ابھی تک ناراض ہو، کہا نہ لگا لیں گے کوئی جگاڑ، بلکہ ہارون بھائی خود ہی لے کر جائیں گے، دیکھنا اپنی شادی کے لیے وہ اتنا خوش ہوں گے کہ خود ہی مان جائیں گے بازار لے جانے کے لیے۔ اشنا نے اشفا کو حوصلہ دیا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے پر تم بالکل نہیں جاؤ گی، سمجھی؟ اشفا نے بھی تنک کر کہا۔ اچھا ٹھیک ہے مانو بلی، آؤ نا ڈانس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ پاگل تو نہیں ہو، کون کرنے دے گا تمہیں ڈانس؟ ٹانگیں توڑوانی ہے کیا؟ اشفا کا دماغ گھما تھا۔ حد کرتی ہے لڑکی، کون کہہ رہا ہے شادی میں ڈانس کرنا؟ ادھر کمرے میں ہی کرنا ہے، کیا حرج ہے؟ کیوں مرال؟ اشنا نے مرال کو تائید چاہی تھی۔ اس سے کیا پوچھتی ہو، یہ تو ہے ہی تمہاری چمچی، چپ کر کے اترو نیچے جلدی، ورنہ امی کے پسندیدہ وائپر سے کٹ لگواؤں گی۔ اشفا کی دھمکی سے اشنا کوئی فرق نہ پڑا تھا، مسلسل گھومتی تالیاں مارتی، ساتھ ہی مرال کو بھی کھڑا کر لیا تھا۔ دونوں نے مل کر خوب ادھم مچایا تھا۔ ابھی بتاتی ہوں میں امی کو۔ امی یہ دیکھیں ذرا، اشنا کو ساتھ ہی آوازیں دیتی باہر نکلی۔ کیا ہو گیا ہے، کیوں اتنا شور مچایا ہے؟ زہرا بیگم کچن سے ہی جواب دیتی باہر نکلی، اور وہ امی آدھی بات منہ میں ہی رہ گئی تھی۔ سامنے ہی بقول اشفا کے بالبتوڑا اپنا لیپ ٹاپ لیے بیٹھا تھا۔ کچھ نہیں امی جی، میں آپ کی ہیلپ کروا دوں کیا؟ بس اسی لیے آوازیں لگا رہی تھی تم؟ جی امی جان۔ اچھا تو پھر ادھر آؤ، یہ چاول بنا لو، باقی سلاد بھی ریڈی رکھنا۔ جی امی جان، مرے انداز میں جواب دیتی کچن میں گھسی، ایک نظر اپنے کمرے کی طرف دیکھا جہاں سے دونوں سر نکال کر اسے زبان چڑھا رہی تھیں۔
اشفا نے وہیں سے آنکھیں دکھائی تھیں اور بھلا اسی وقت زریز شاہ نے پانی مانگنے کے لیے سر اٹھایا تھا۔ اشفا کو یوں آنکھیں نکالتا دیکھ کر پہلے تو حیران ہوا تھا، پھر اسی تعاقب میں دیکھا جس طرف آنکھیں نکالی جا رہی تھیں۔ 1 منٹ لگا تھا ساری بات سمجھنے میں۔ نکلو باہر تم دونوں بھی، اور تم بھی مارے گئے۔ کیا ہے یہ اشارے بازی؟ کس خوشی میں ہو رہی ہے؟ کوئی شرم حیا ہے؟ خود کو دیکھو اور اپنی حرکتیں دیکھو۔ کوئی کہہ سکتا ہے ان حرکتوں کو دیکھ کر یہ ایک مہذب خاندان کی لڑکیاں؟ آئندہ یہ سب کرتی نظر نہ ہو مجھے تم دو لوگ، ورنہ پیچھے والا جو جنگل ہے اس کے بڑے بڑے درختوں پر الٹا لٹکا کر جنگلی جانوروں کے لیے چھوڑ آؤں گا۔ تینوں کو اچھی خاصی ڈانٹ پلا کر زریز چلتا بنا تھا، جبکہ انہوں نے اپنے آپ کو الٹا لٹکا دیکھ کر جھرجھری لی تھی۔ جنگل تو واقعی کچھ فاصلے پر تھا۔ بچپن سے ہی اس جنگل کا نام لے کر زریز ان کو سیدھا کرتا آیا تھا، اب بھی وہی ہوا تھا۔ تینوں مل کر آرام سے اچھی بچیاں بنے کچن میں مصروف تھیں۔ اونچی آواز میں لگا میوزک، انتہا کا شور شرابہ، مرام کا سر درد کرنے لگا تھا۔ یہ کیا ہنگامہ ہے؟ گھر میں داخل ہوتے ہی ہارون نے زوار سے پوچھا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے؟ گھر کی بلیوں نے ادھم مچا رکھا ہے۔ آپ کی شادی جو نزدیک ہے تو صبر نہیں ہو رہا ان سے؟ زوار نے پانی پیتے جواب دیا۔ 1 منٹ 1 منٹ، یہ جو بلا ہے نا، یہ انہیں بھی ان بلیوں سے کم نہیں ہے۔ 3-4 ٹھمکے مار کر بیٹھا ہے یہ آیا بڑا۔ مرام بھی میدان میں کودی۔ ان سب نے مل کر سر میں جو درد کر رکھا ہے تھا نا۔ اچھا بھئی، واہ، کچھ ہوا نہیں کیا؟ ہارون نے حیرت سے پوچھا۔ کیا مطلب؟ زوار نے ناسمجھی سے ہارون کو دیکھا۔ مطلب یہ کہ ادھم تو مچا رکھا ہے تو کوئی ڈانٹ شانٹ، کوئی لڑائی جھگڑا؟ ہارون ہنستے ہوئے بولا تھا۔ ہارون کا اشارہ زریز شاہ کی طرف تھا۔ ارے ہاں، اچھا نہیں، زریز بھائی آج لیٹ آئیں گے، اور دونوں امیاں آپ کی دلہن کے لیے زیور خریدنے گئی ہیں، باقی ابو جی اور چچا ہال بک کروانے گئے ہیں، تبھی تو اتنی بے فکری ہے، زوار نے تفصیلی جواب دیا۔ اور ینگ پارٹی کی ساری ذمہ داری میرے نازک کندھوں پر آ گئی ہے، جبکہ پتہ ہے میرے قابو نہیں آتے یہ لوگ۔ مرام نے خفگی سے جواب دیا تھا۔ ارے ہارون بھائی، آپ آ گئے، چلیں نا تھوڑا سا ڈانس کر لیں، موقع اچھا ہے، پھر بعد میں موقع ملے نہ ملے، اگر کہیں جلاد آ گیا تو سمجھو موقع گیا۔ اشفا ہارون کو پکڑ کر زبردستی اپنے ساتھ لے گئی۔ ہارون ارے ارے کرتا رہ گیا۔ لو جی، اب بھائی کی شامت، چلو پھپھو جی، یہ دیکھتے ہیں بھائی کیسا ڈانس کرتے ہیں۔ زوار نے آنکھیں مٹکا کر کہا۔ ہاں، میں چلی گئی نا تو کر لینا مزے، ڈیوٹی لگا دی ہے میری کہ جیسے ہی زریز شاہ آئے اندر انفارم کروں۔ جاؤ تم، میں دیکھ رہی ہوں، ویسے بھی میرے سر میں درد ہے۔ مرام نے اٹھتے ہوئے زوار سے کہا تھا۔ اوکے اوکے، نائس ڈیوٹی۔ زوار ہنستے ہوئے ان کے ساتھ مل کر ادھم مچانے لگا، ورنہ کہاں موقع ملتا۔ مرام چائے بنا کر باہر سین میں بیٹھ گئی تھی کہ جیسے ہی زریز کی گاڑی کی آواز آئے تو جلدی سے ینگ پارٹی کو انفارم کر سکے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ گھر کی بیل بجی۔ مرام نے وہیں سے آواز لگائی۔ کون؟ زریز ہوں آپی۔ ہارون اور زریز مرام کو آپی ہی کہتے تھے۔ چند سال ہی بڑی تھی مگر لگتی ان سے چھوٹی ہی تھی۔ ہائے اللہ جی، مرام نے منہ میں انگلی دبائی۔ یہ اس وقت گیٹ کھول دیا تو سمجھو شامت آ گئی۔ جلدی سے اندر بھاگی۔ جلدی جلدی سمیٹو سب جلاد۔ اف، مطلب زریز شاہ آ گیا؟ مرام کی بھی زبان پھسلی تھی۔ کیا؟ او نو، سب نے یک زبان ہو کر کہا، جبکہ ہارون ان کی حالت دیکھ کر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گیا تھا۔ سب سے پہلے زوار ہوش میں آیا تھا، جلدی جلدی صوفے سے گرے کشن ٹھیک کرنے لگا۔ اشنا نے اپنی کمر سے بندھا دوپٹہ کھولا اور صحیح سے سر پر لیا، جبکہ مرال اور اشفا ڈیک بند کرنے کے لیے دوڑے تھے۔ نفی میں سر ہلاتا ہارون اٹھا اور گیٹ کھولنے کے لیے باہر نکلا۔ کیا ہے، اتنی دیر سے کیوں گیٹ کھولا؟ زریز شاہ گرمی میں کھڑے کھڑے جھلس گیا تھا۔ اور آپی کہاں چلی گئیں؟ آواز تو انہوں نے لگائی تھی، آپی سے نہیں کھل رہا تھا گیٹ، سخت بند کیا تھا کسی نے، تبھی مجھے بلانے گئی تھی۔ تم بنا گاڑی کے خیریت؟ ہارون نے گول مول سا جواب دیا۔ ہاں، بس کام جلدی ختم ہو گیا، طبیعت خرابی کی وجہ سے جلدی چھٹی لے کر آ گیا، گاڑی میں ہی آیا ہوں، مگر یاسر کو چاہیے تھا کہ مجھے ڈراپ کر کے گاڑی لے گیا۔ تھکا تھکا تھا زریز، لاؤنج میں پڑے صوفے پر ہی ڈہ گیا تھا۔ کاش وہ کہیں دوبارہ نظر آ جائے مجھے، بالکل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تم صرف زردادہ خان کی ہو معصوم گڑیا؟ زردادہ آج صبح سے ہی گھر پر تھا، ساری رات اس چہرے کو سوچتا رہا، وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلا، کب صبح ہوئی۔ ایک بار مل جاؤ مجھے، پوری دنیا سے چھپا کر رکھ لوں گا۔ اسے خود سمجھ نہ آئی تھی اس لڑکی کے بارے میں وہ کیوں اتنا بے اختیار ہو رہا ہے، ورنہ آج تک اس کے دل کو کوئی لگی نہ تھی۔ باتیں وہ سب کے ساتھ کرتا تھا، ہر دوسری لڑکی اس کی دوست تھی، پر نہ انجانے اس احساس کو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ جو اب کر رہا تھا وہ خود حیران تھا، جیسے وہ جانتا تک نہیں تھا۔ وہ اس کے حواسوں پر ایسے چھائی تھی
کہ راتوں کی نیند ہی اڑ گئی تھی۔ جب بھی آنکھیں بند کرتا اس کا کیوٹ سا چہرہ سامنے آ جاتا۔ زردادہ کی زندگی میں تم پہلی لڑکی ہوگی جس پر زردادہ خان اپنی تمام تر شدتیں لٹانے کو تیار ہے۔ آنکھوں میں سرخی لیے زردادہ مسلسل اشنا کو سوچے جا رہا تھا، جبکہ اشنا اس سب سے بے خبر اپنی ہی مستیوں میں مگن تھی۔ اگر جانتی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا تو کبھی بازار نہ جاتی۔ زردادہ بیٹا اٹھ گئے، چلو شاباش، ناشتہ کرنے کے لیے نیچے آ جاؤ۔ ابی جان بہت خوش تھیں، اتنے دنوں بعد آج زردادہ خان گھر پر تھا اور بنا کوئی نخرہ کیے ہر بات مان رہا تھا۔ تم ابھی تک اسکول نہیں گئیں کیا؟ ناشتے کی ٹیبل پر سب سے پہلے زرناب موجود تھی۔ نہیں لالا، آج تو سنڈے ہے نا، زرناب نے مسکرا کر جواب دیا۔ ارے ہاں، میں تو بھول ہی گیا۔ کیسی ہو کشف؟ ٹیبل پر چائے رکھتی کشف سے سوال کیا۔ بالکل ٹھیک ہوں لالا، آپ اتنے دنوں بعد آج گھر پر ہیں تو پلیز دوپہر کو بھی رکیے گا، میں نے بریانی بنانی ہے، اور شام کو برق لالا سب کو گھمانے بھی لے جائیں گے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں گے تو مزہ آئے گا۔ زردادہ کبھی کبھی ہی گھر پر ہوتا تھا، اس لیے ان کی بات بھی زیادہ نہ ہوتی تھی۔ کشف کو ویسے بھی زردادہ خان سے ڈر لگتا تھا۔ جب وہ غصے میں ہوتا تو کسی بات کا کوئی خیال نہیں رکھتا تھا کہ سامنے کون ہے کون نہیں، اور جب اچھا موڈ ہوتا تو بات کرنے میں بالکل بھی جھجکتی نہیں تھی۔ بچپن میں دونوں کی اچھی دوستی تھی، پر جیسے جیسے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا زردادہ کی مصروفیات میں اضافہ ہوتا گیا۔ زردادہ خان کے پاس صرف کشف ہی نہیں بلکہ اب تو پورے گھر والوں کے لیے بھی کوئی وقت نہ تھا، جس کا افسوس وہ بی جان کے ساتھ مل کر کرتی رہتی تھی۔ اچھا، پر میرا موڈ نہیں ہے، زردادہ نے انکار کیا۔ لیکن لالا آپ پلیز چلے نا، اتنے دنوں بعد تو گھر پر رکے ہیں، معصومیت سے کہتی زرناب پر اسے ترس آ ہی گیا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، اپنی گڑیا کے لیے مان رہا ہوں۔ زردادہ نے جیسے اس پر بہت بڑا احسان کیا تھا، جاری ہے۔